अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 29वां पारा और अब हम कर रहे हैं सूरह अल-मुज़म्मिल और आज हम करेंगे आयत नंबर 5 से लेकर 10 तक। आइए पहले इसकी तिलावत सुन लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं कि सूरह अल-मुज़म्मिल में हमें एक अपने आप को एनर्जाइज करने का, एक अपने आप को कंपोज करने का तरीका सिखाया जा रहा है कि एक मोमिन जब बाहर के हालात में इख्तिलाफात होते हैं तो अपने आप को कैसे मजबूत बनाता है, उसका क्या फ़ॉर्मूला है। क्योंकि अक्सर औक़ात जब हमें कोई अपोजिशन फ़ेस करनी पड़ती है तो हम रोना धोना शुरू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें वो बताया गया था कि अपने आप को ओढ़ना, अपनी सलाहियतों को देखना, फिर इसके साथ साथ अब क़ियामुल लैल की तरफ बढ़ना और कुरान पाक के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना। फिर हमें पूरा वो एक तरीक़ाकार भी बता दिया गया कि हमारा कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ जो मज़बूत नहीं होता उसमें क्या वजूहात हो सकती हैं और हम उनके बारे में कैसे मोहतात हो जाएं। आयत नंबर 5 को हम देखते हैं। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, यकीनन हम तुझ पर बहुत भारी बात अनकरीब नाजिल करेंगे। अब यहाँ से एक किस्म की प्रेपरेशन भी है, यानी जब आप देखें कि कोई अपोजिशन आती है ना, जब आप अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं और उस वक़्त हमें थोड़ा सहारा चाहिए होता है, तो वो सहारा हमें मिलता है नमाज के ज़रिए और ख़ास तौर पे क़ियामुल लैल के ज़रिए और साथ कुरान के ज़रिए अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना, उसके साथ को बढ़ाना, उसको अपने साथ नत्थी कर लेना। तो पहले हम ये समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बहुत अपोजिशन थी, बहुत रंज की कैफियत थी, मुश्किल थी, तो सहारा और स्ट्रेंथ कहाँ से दी गई कि नमाज और कुरान के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करना। हमारे लिए भी यही इंपॉर्टेंट है कि जब हमें मुश्किल आती है तो हमने यही काम करना है, लेकिन सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है। ये आयत हमें बताती है कि असल ये तैयारी होती है, ये प्रेपरेशन होती है इससे मज़ीद काम करने की। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये कहा गया कि एक भारी क़ौलन सक़ीला, उसकी आपको तैयारी कराई जा रही है, अब वो आपकी ज़िंदगी में आएगा। हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक भारी ज़िम्मेदारी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही हासिल होती थी और वही के जो मराहिल थे वो बहुत मुश्किल होते थे। यानी कभी वही जब आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने से भीग जाते थे, वही का बहुत बोझ होता था। इसी तरह से एक दफ़ा एक सहाबी साथ बैठे हुए थे तो उनको लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रान मुबारक है उनकी रान के साथ थी, लगता था कि वो क्रश होके रह जाएगी। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पे सवार थे और जब वो सूरत नाजिल हुई तो वो दब रही थी नीचे और वो कैफियत जो है वो बताई जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त तकलीफ़ और मुशक्क़त में होते थे। तो एक बोझ के लिए तैयार किया जा रहा है और बेसिकली हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगियां भी ऐसी ही हैं कि जब हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी आती है, किस बात की ज़िम्मेदारी आती है, हमने कुरान पाक को समझना है, हमने वो जो वही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस वक्त नाजिल हुई है उस कैफियत को समझना है और फिर वो जो अहकामात हम तक पहुँचे हैं
کئی دفعہ بہت مشکل احکامات لگ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم جو اپنا ایک گراؤنڈ ریالٹی سینیریو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو جب میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، بہت مشکل لگتا ہے. کئی دفعہ وہ نفس پہ گراں ہوتا ہے، کئی دفعہ لگتا ہے کہ اپنے آپ کو توڑنا پڑے گا، کرش کرنا پڑے گا، کئی دفعہ لگتا ہے کسی کے آگے جھکنا پڑے گا، کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ لاجیکلی اگر میں سوچوں تو یہ اللہ کا حکم جو ہے مجھ پہ بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے. لیکن اس کی جو تیاری ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ پیچھے والی بات یاد رکھیے گا کہ جب انسان اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، اور اپنی قوت کہاں سے لیتا ہے؟ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے اور اللہ کے آگے جھکنے سے، قیام کرنے سے، سجدہ کرنے سے، اور قیام اللیل خاص طور پہ اپنی زندگی میں شامل کرنے سے. تو بہت کچھ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. جیسے کبھی کبھی فرض عبادت وہ مشکل ہو جاتی ہے. آپ نے اگر 5 نمازیں ہی پڑھنی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اٹس اے بگ اسٹرگل. ایک یونیورسٹی جانے والا یا کالج جانے والا اسٹوڈنٹ وہ کیسے نماز پڑھتا ہے، کیسے اپنا ٹائم مینیج کرتا ہے. پیئر پریشر اتنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کوئی نہیں اٹھ رہا تو آپ نہیں اٹھ پاتے. ایک آفس میں آپ کام کر رہے ہیں، وہاں پر آپ نے اپنے ان فرائض کو پورا کرنا ہے. کئی دفعہ باس آپ کو الاؤ نہیں کرتا. ایک شادی شدہ زندگی میں شوہر اور بیوی کے پریشر، میکے اور سسرال کے پریشر. ایک شادی شدہ زندگی میں شوہر اور بیوی کے پریشر، میکے اور سسرال کے پریشر، کہ وہ فرض عبادت کرنا ہی ایک مشکل ہوتی ہے. اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے بیئر منیمم پہ آ جاتے ہیں کہ یہی کام ہم کر لیں تو بڑی بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے ممالک میں لوگ رہتے ہیں جہاں پہ روزہ رکھنا یا حجاب پہننا وہ بھی مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کبھی کبھی کوئی احکامات، کوئی حکم اللہ کا ایسا ہوتا ہے جو کہ نفس پہ گراں گزر رہا ہوتا ہے، نفس پہ ہی بوجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کرنا پڑے گا، اس کو کیسے کیا جائے، یا اپنی خواہشات کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے کہ اچھا مجھے تو اس چیز کا بڑا شوق ہے، اب مجھے یہ چھوڑنا پڑے گا اور میں یہ کام نہیں کر سکتی. میں ایسے ایکسپرٹس کو جانتی ہوں، ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو اتنے کریٹیو ہیں اور بہت زیادہ تصویریں بناتے تھے، انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جب ہم نے پڑھا کہ تصویریں بنانا جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے. میں ایسی پارلر والی خواتین کو جانتی ہوں جنہوں نے کہا کہ ہم اپنا بزنس تو کیری کر رہے ہیں لیکن ہم نے خواتین کی آئی بروز بنانی چھوڑ دی ہیں کیونکہ جب ہم نے پڑھا کہ یہ درست نہیں ہے. میں ایسے مرد حضرات کو جانتی ہوں جو کہ بینکنگ میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو حرام نوکری ہے، مجھے اس کو چھوڑنا ہے. بہت بوجھل، بھاری، مشکل فیصلے ہیں. یا آپ کسی ایسی جگہ رہ رہے ہیں، آپ کو لون کی ضرورت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ لون لے کر ہم کچھ اپنا لائف سٹائل امپروو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو کسی ایکسپرٹ نے بتا دیا، کسی عالم دین نے بتا دیا کہ یہ درست نہیں ہے، اگر آپ گزارا کر سکتے ہیں تو اس کے بغیر گزارا کریں، تو انہوں نے کم پہ گزارا کر لیا. تھوڑا بوجھ رہا کہ بہت سے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں جو دیندار لگتے ہیں لیکن وہ تمام فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ دیکھیں یہ جو بوجھ ہے دنیا میں تو ہمارے لیے ایک مشکل بوجھ ہے نا کہ ہم نے کتنی چیزوں سے فائٹ کرنا ہے. ایک ایکسٹرنل فورسز ہیں، ایک انٹرنل فورسز ہیں، اور ہم اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. قوت ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ قرآن کی ترتیل سے، جو ہم قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں، اور ساتھ ہم قیام اللیل سے اپنے لیے قوت لے رہے ہیں. لیکن یہی پھر بوجھ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو جائیں گے. جب آخرت کا وقت آئے گا تو ہم نے جب وہ صحیح فیصلے کیے ہوں گے تو وہ میزان میں وہ بوجھ ہمارے لیے فائدے کے ہوں گے کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا. پھر اسی طرح سے اسی کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ایک عزت بھی دے دیتا ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو عزت دیتا ہے جو اپنے نفس کو کچل کر، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر اللہ کی خاطر نکلتے ہیں، اور ان کی پرائرٹی، ترجیح جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، مجھے اپنے رب کے لیے بہت سے کام کرنے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو انسان پرنسپل لائف گزارتا ہے نا، بیسیکلی یہاں پر جو ہمیں ایک بہت اہم فارمولا یہاں پہ مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے گزارا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارا جائے. ایسی زندگی گزاری جائے جس میں انسان ہر بات پہ یہ سمجھتا ہو کہ مجھے اگر یہ مشکل بھی لگ رہا ہے لیکن کیونکہ میرے رب کا یہ حکم ہے، یہ فیصلہ ہے تو مجھے کرنا ہے. یعنی میں اپنے آپ کو دن میں کوئی ہزارہ بار بتاتی ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں تو میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کوئی کمی رکھے. اگر کہیں پہ روک ہے، رکاوٹ ہے، بندش ہے، تو یا تو میرے اپنے ہی کوئی گناہ آڑے آ رہے ہیں،
یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے لیے بہترین نہیں ہے جگہ. میں اپنی انسانی عقل کے ساتھ سوچ رہی ہوں کہ مجھے یہ مل جانا چاہیے، یہ کام ایسے ہو جانا چاہیے. تو مجھے اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ دیکھیں بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، ان کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ یہ کریئر ہو اور وہ حلال ہے اور وہ بہت محنت کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا ڈسپائٹ آل ایفرٹس دیٹ دے میڈ. تو جب وہ بہت پریشان ہو کے سوچتے ہیں کہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہوا، اللہ نے میری دعا کیوں نہیں سنی، تو میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر آپ نے تمام اسباب اختیار کیے اور وہ کام نہیں ہوا تو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی. تو آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں اور جو بھی آپشن اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں آپ اس کی سمت بڑھنا شروع کریں. سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے ایک پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے گر چکا ہوتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی مثالیں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بوجھ کسی کو دیتے ہیں، یہ کلام کسی کو دیتے ہیں، اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی یہ ایک بہت آنر کی بات ہے، اور آپ دیکھیں جتنی بڑی آنر کی بات ہوتی ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ساتھ آتی ہے، اس کو پھر نبھانے کے لیے کچھ ایفرٹس بھی کرنی پڑتی ہیں. تو یہاں پر بہت وضاحت سے اس بات کو ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان کو کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے، اپنے آپ کو کسی بوجھ کے لیے پریپیئر کرنا چاہیے. اچھا، اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مثلاً کوئی چیز بہت مشکل آ گئی ہے، چاہے اللہ کا کوئی حکم ہے اس کو فالو کرنا مشکل لگ رہا ہے، چاہے اپنے کوئی مالی معاملات ہیں یا کوئی تعلقات ہیں یا عبادت ہے یا آپ کی اپنی روحانیت ہے، کہیں پہ بھی کوئی چیلنج آ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو آپ نے اسٹرینتھ کے 2 پلرز تھے جو سورہ المزمل میں جن کا ذکر کیا گیا ان کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ کیا تھے؟ قرآن اور ساتھ نماز. تو جب آپ ان دونوں کو تھامیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس میں سے راستہ دکھائیں گے اور آسانیاں دکھائیں گے. آیت نمبر 6 کو دیکھتے ہیں. بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے. اب آپ دیکھیں دوبارہ سے ایک ری انفورسر آ رہا ہے کہ آپ کو کیا کام کرنا چاہیے. یعنی جب ایک مشکل بوجھ آپ کے اوپر آیا ہے اور جو ذمہ داری آئی ہے اور اس ذمہ داری کو آپ نے پورا کرنا ہے تو اس کے لیے کیا راستہ ہوگا، کیا طریقہ ہوگا. تو جب انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو پھر اس کو کیا کام کرنا ہوگا، کس طرح بڑھنا ہوگا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ رات کی نماز کا ذکر آیا اور اس کے لیے پھر کیا آیا ہے کہ دل جمی کے یہ انتہائی مناسب ہے، دل کو ٹھہرانے کے لیے مناسب ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ دین پہ اپنے آپ کو جمانا، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ اپنے آپ کو جمانا. پھر ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ بہت سے اور جیسے بیلنسز ہوتے ہیں، مثلا لاجک اور ایموشن کا بیلنس زندگی میں رکھنا. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی ایموشنل ہوتے ہیں اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی لاجیکل ہوتے ہیں. تو جو ایک کہتے ہیں نا وائز مائنڈ جو کہ وزڈم کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لاجک کو بھی لیتا ہے اور ایموشن کو بھی لیتا ہے. تو آپ اگر رات کی نماز کی طرف توجہ دیتے ہیں تو آپ کے اندر یہ بیلنس آتا ہے. اسی طرح سے ایسے افراد جو ہوتے ہیں وہ عبادت میں بھی فوکسڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ دل جمی کی بات کی گئی ہے نا، ایک ٹھہراؤ کی بات کی گئی ہے. تو وہ جو ٹھہراؤ ہوتا ہے، جیسے بہت سے ہمارے ہم یوتھ کو دیکھیں یا ایسے بچوں کو دیکھیں جو فوکس نہیں ہیں یا ان کی شخصیت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، تو ہمیں ان کو تہجد کی نماز کی طرف لے کے جانا چاہیے. پھر یہ وہ وقت جیسے ہم ہر وقت بار بار ریمائنڈر اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی کے لیے، سول کے لیے بہت ہیلنگ کا وقت ہوتا ہے، بہت آپ کو ریفریش کر دیتا ہے اور انسان کے اندر بہت جھکاؤ لے کر آتا ہے، بہت تواضع انسان کی زندگی جو ہے اس میں آنی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پہ اٹھا کرتے تھے اور اس وقت اٹھ کے سورہ آل عمران کی جو آخری آیات ہیں، آخری رکوع ہے، وہ پڑھا کرتے تھے. آپ دیکھیں اس میں کتنی خوبصورت بات آتی ہے آیت نمبر 191 میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. بہت ہی خوبصورت دعا. وہ لوگ جو کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں،
اور بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، اور اپنے پہلوؤں پر، اور غور و فکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کی تخلیق میں. اور جب یہ بیلنس لے آتے ہیں کہ ایک طرف عبادت بھی ہے، ایک طرف سائنسز بھی ہیں، ایک طرف غور و فکر بھی ہے، تو اس بیلنس کے ساتھ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہو رہا ہے. جیسے لوگ بہت سے جب مشکلات میں گھرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ فلمیں اور ڈرامے بہت زیادہ دیکھتے ہیں، یا اس قسم کے ناولز پڑھتے ہیں، یا ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو اس قسم کی دکھی باتیں جو ہیں سامنے لاتے ہیں، وہ ایسا ڈائلاگ بولتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کدھر ہے، اللہ دیکھتا کیوں نہیں، اللہ سنتا کیوں نہیں. بہت سے لوگ ایسی آوازیں بھی لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آ رہا دنیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. بالکل نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی حکمت ہے اس کے پلان میں. آپ کا کیا خیال ہے کہیں پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا، ان کو جانے دے گا؟ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب آئے گا، ہسٹری پروف کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں تو وہ اللہ کی پکڑ میں ہوں گے. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑتا. تو کوئی بھی سسٹم، انسان، کوئی مسئلے مسائل، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں جن کو جاننے کی ضرورت ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ سارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ تبھی انسان کا ہو سکتا ہے جب انسان اس وقت کی اہمیت کو سمجھے. امام قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سے سب سے زیادہ نفع بخش سبب ہے، اور بہت سے بے علاج امور میں سے سب سے زیادہ روکنے والا ہے، اور جسم، روح اور دل کو بہت چاق و چوبند رکھنے والا ہے. یعنی ہمیں اگر کوئی کہے کہ تہجد پڑھیں تو ہم کہتے ہیں مجھے تو سارا دن نیند آتی رہے گی، میری تو نیند نہیں پوری ہوگی، مجھے تو بس سمجھ نہیں آئے گی، تھکن ہوگی. اور باقی بھی آپ دیکھیں جیسے جو لوگ سارا دن رات کو وہ فون پہ لگے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، نائٹ جاب کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری نیند بہت خراب ہو جاتی ہے. لیکن یہ اس کے بارے میں، تہجد کی نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو فوکس اس کام کو کرے گا تو اس سے فرق پڑے گا. اس سے ایک بات ہمیں اور پتہ چلتی ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ کہ جی آپ اس ٹائم پہ کیا کر رہے ہیں، لیکن مطلب اس ٹائم کو یوز کر رہے ہیں، بلکہ اس ٹائم میں کیا کر رہے ہیں، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. یعنی ایک شخص وہی رات کو جاگنے والا کام کر سکتا ہے، لیکن وہ بیکار ایکٹیویٹی کرے گا، اس کی سوچیں بھی بیکار ہوں گی، کام بھی کچھ درست نہیں ہوگا. لیکن وہی شخص اگر رات کو جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کے لیے ٹھہراؤ کا سبب بنتی ہے اور بہت سی برکتیں لے کر آتی ہے. امام قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ 4 چیزیں رزق کھینچ کر لاتی ہیں. پہلی قیام اللیل، دوسرا سحری کے اوقات میں استغفار کرنا، تیسرا صدقہ کرنے کا خیال کرتے رہنا، اور چوتھا دن کا شروع اور آغاز میں ذکر کرنا. تو آپ دیکھیں کہ کتنی امپورٹنٹ باتیں ہمیں یہاں بتائی جا رہی ہیں کہ ہم اپنے دل کو بھی تھوڑا سا سمیٹیں، دل کے بارے میں بھی سوچیں. اور دل کے علاج کے لیے جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے، پیٹ کو خالی رکھا جائے، قیام اللیل کیا جائے، اور سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھا جائے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو تہجد ہے نا، یہ نماز پڑھنے سے ہمارے اندر بہت سے فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں اگر ہم سمجھیں. اب ہماری یہاں پہ بیٹل کیا ہے، ہماری مشکل کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اکثر پریشانیوں میں ڈوبے رہتے ہیں. ہم اسی ڈیبیٹ میں رہتے ہیں کہ جی تہجد کے لیے سونا ضروری ہے. یہ سب سے زیادہ FAQ میں ٹاپ پہ سوال آتا ہے، بار بار آتا ہے، ہر مجلس میں پوچھا جاتا ہے. دیکھیں جو لفظ ہے نا تہجد، یہ نکلا ہی اس بات سے ہے کہ آپ سوئے ہیں اور اٹھ کے پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اب اس میں ایک بات کو سمجھیں کہ جس انسان نے فوکس میں رکھا ہوا ہے نا کہ جی میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، میں نے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، میں نے اپنے دل کو جمانا ہے، وہ تمام فائدے حاصل کرنے ہیں جو تہجد کی نماز سے ملتے ہیں، تو وہ عشاء کی نماز کے بعد بیکار چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنی نیند کو مکمل کرتا ہے، فریش ہو کے تہجد کے وقت میں اٹھتا ہے تاکہ وہ غور و فکر کر سکے، تاکہ وہ مسنون طریقے سے اس نماز کو پڑھ سکے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس سے آگے بھی دن کا آغاز جو ہوتا ہے اس کا وہ بہترین ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک انسان ایسا ہے جس کا مثلاً لیٹس سے کہ ویسے پلان نہیں تھا، وہ جاگ رہا تھا، اس کو یہ نیند نہیں آ رہی تھی، یا وہ کسی کام میں انوالو تھا، اور وہ پوچھتا ہے کہ جی کیونکہ میں جاگ ہی رہا تھا تو اب میں کیا کروں، کیا میں تہجد نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، آپ ضرور پڑھ لیں. لیکن اس میں پھر تیسرا اسپیکٹ بھی ہے. اگر آپ نے عادت ہی بنا لی ہے کہ میں نے راتوں کو جاگے رہنا ہے،
تو پھر آپ سارا وقت راتوں کو جاگیں گے، اپنی نیند نہیں پوری کریں گے. تہجد تو آپ پڑھ لیں گے لیکن پھر آپ نے پہلا جو کام تھا، جو نصیحت تھی، جو طریقہ کار، جو سنت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ چھوڑ دی نا. اور پھر ہم کہیں کہ میں تہجد پڑھتی ہوں، یا تو مجھے فائدہ نہیں ہوتا، یا میرا فوکس نہیں آ رہا، یا مجھے وہ خیر نہیں مل رہی، کیونکہ آپ باقی کام بہت سے چھوڑ رہے ہیں. تو پورے پیکیج کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تھوڑا سا جاننے کی ضرورت ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی جائیں. تو جو مسنون طریقہ ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد کی نماز ہوتی تھی اس میں 8 رکعت نفل پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھتے تھے، یعنی کل یہ 11 رکعتیں ہو جاتی تھیں. اگلا سوال یہ بھی آ جاتا ہے کہ جی کیا ہم 4 کر کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن جو مسنون طریقہ ہے یا افضل طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ 2 نفل کر کے پڑھے جائیں اور 8 نفل جو ہیں وہ مکمل کیے جائیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک آیت جیسے نفل نماز پڑھی ہے تو اس میں ایک ہی آیت کو بار بار بھی دہرایا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، صبح تک ایک ہی آیت بار بار تلاوت فرماتے رہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے غلام ہیں، تو کر سکتا ہے، اگر تو بخش دے تو تو غالب ہے اور حکمت والا ہے اور تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ کا دل دکھی ہوتا ہے، کسی ایک آیت کے اوپر آپ غور و فکر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر لیٹس سے آپ ویسے روٹین میں نہیں پڑھتے لیکن آپ کی آنکھ کھل گئی ہے یا آج آپ کا پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، تو یہ سوچ کے کہ میں تو ویسے نماز نہیں پڑھتا یا مجھ سے پڑھی نہیں جاتی تو اب میں تہجد پڑھوں، کوئی بھی موقع جو ہو اس کو جانے نہ دیں. کئی دفعہ وہی آپ کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے، کئی دفعہ وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. لیٹس سے آپ نے دن میں کوئی ارریگولر نمازیں پڑھی ہیں تو آپ یہ سوچ کے تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑیں کہ میں نے آج تو نماز نہیں پڑھی، یا میں ریگولر نہیں ہوں نماز پڑھنے میں، یا میں قرآن کے ساتھ میری اتنی وابستگی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہوگا، مجھے فائدہ نہیں ہوگا. نہیں، قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. تو آپ کوئی بھی اپرچونٹی ایسا ملے تو آپ اس کو بالکل نہ چھوڑیں بلکہ آپ وہ نماز پڑھیں. جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ وہیں سے آپ کے لیے وہ اسٹرینتھ بھی آتی ہے اور آپ کو وہ آسانی بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آیت نمبر 7 کو، یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے. یعنی کیوں رات کی نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ دن کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں، آگے جانا، پیچھے آنا، بہت سی ایکٹیویٹی کرنا، بہت سے ہیسلز ہیں، لیکن رات کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہت سکون کا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں بہت سے اسٹوڈنٹس کیوں کہتے ہیں کہ ہم رات کو پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں دن میں لوگ ڈسٹرب بہت کرتے ہیں تو رات کو سب اپنے اپنے بستروں پہ ہوتے ہیں، سکون ہوتا ہے تو ہم آرام سے پڑھائی کرتے ہیں. جبکہ رات کو ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ عبادت کے لیے بتایا گیا ہے، اور دن کا وقت ہوتا ہے جو باقی کاموں کے لیے. تو جیسے آپ کو اسٹڈی کرنی ہے تو اپنی روٹین یہ بنائیں کہ نہیں، رات کو میں نے عبادت کرنی ہے اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے رات کو جاگنا ہے، اور دن میں نے جو ہے اپنی پڑھائی اور باقی کام جو ہے ان پہ توجہ دینی ہے. تو دن کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ان کو رات کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہمیں کسی طور پہ بھی مکس نہیں کرنا چاہیے. آج کل کا جیسے ایک اور بھی بہت بڑا چیلنج ہے، لوگ نائٹ جابز کرتے ہیں اور آپ دیکھیں اس کی وجہ سے ان کی نیند بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اور پھر کئی دفعہ جو کرنے والے باقی کام ہوتے ہیں وہ بھی ان کے سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بہت سے ایکسپرٹس جو ہیں اس وقت پوری دنیا میں اس چیز کے لیے بڑے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحتیں بھی خراب ہو رہی ہیں، فوکس بھی خراب ہو رہا ہے، توجہ بھی نہیں رہتی. تو اس چیز کے فرق کو ہم نے سمجھنا ہے، جو میں بار بار ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ رات اللہ تعالیٰ نے اگر جاگنے کے لیے دیا ہے تو وہ عبادت کے لیے دی ہے، اور دن کا وقت جو ہے وہ اس کو دیا ہے کہ ہم باقی اپنے معاملات جو ہیں ان کو لے کے چلیں. اب اگر ہم کہیں کہ آج کل کے دور میں کیونکہ ہماری انٹرنیٹ کے تھرو اتنی کنیکٹیویٹی ہے، ہمارے پاس ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں جو ہمیں دوسرے ملکوں سے ملتے ہیں یا وہاں سے ہمیں کام کرنے کی آسانی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی صحیح راستے کچھ نکالنے چاہیے. یعنی کچھ ون ون بنانا چاہیے، ایسا ہو کہ ہماری نیند بھی پوری ہو، ایسا ہو کہ ہم اپنی عبادت بھی کر سکیں، اور جو کام ہیں ان کو کرتے ہوئے ہماری صحت جو ہے وہ نہیں سفر ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 8 آ رہی ہے، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا.
دیکھیں بار بار وہ ہمیں فوکس بھی دیا جا رہا ہے. یہی نہیں صرف کہا کہ تہجد پڑھ لیں اور ہم یہ سوچیں کہ اچھا جی کیونکہ ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی ہم نے تو تہجد پڑھنی ہے تو پھر ہم جو مرضی کر لیں ساتھ. اس کا مطلب ہے ہم رات کو جاگ کر اپنی پڑھائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی تو علم نافع ہے اور ہم وہ کام کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. نہیں, یہاں پر ہمیں جو امپورٹنٹ ایکسرسائز کرائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مخلوق سے ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا. اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے, ہر ایک سے کٹ جانا ہے, یعنی جو وائی فائی ہے اس کو آف کر دینا ہے, فون جو ہے اس کو بند کر دینا ہے, راتوں کو فون لے کر نہیں بیٹھنا. ہم نے اس وقت خاص طور پہ کیا کرنا ہے, اپنے ذہنی اور عملی طور پہ اپنے آپ کو رب سے کنیکٹ کرنا ہے, اپنے اندر اخلاص لے کر آنا ہے, اپنی عبادت کرنی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کٹ آف کر کے رکھیں کمپلیٹلی کسی سے بھی. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں بیسیکلی لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں, لیکن اس میں ایک بیلنس دیا گیا ہے. اور وہ بیلنس ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ دن میں معاملات کیا ہوں گے اور رات کے آپ کے معاملات کیا ہوں گے, اور دن کے کس حصے میں آپ کیا کام کر رہے ہوں گے اور رات کو آپ کون سے کام کر رہے ہوں گے. تو جب ہمیں یہ بیلنس ہماری لائف میں آتا ہے نا تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہترین بنا سکتے ہیں. اب یہاں پہ دائی کے بہت امپورٹنٹ اوصاف بھی بتائے جا رہے ہیں, یعنی دعوت کرنے کے لیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر اوڑھنے کے بعد کھڑا ہونے کے لیے کہا کہ یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف فار اے ویری ٹف ٹاسک. آپ کو ایک آگے مشکل کام ہے اس کو لے کے چلنا ہے, اور اس کام کا ایک پورا پیکج دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس میں کن باتوں کو اپنے اندر شامل کرنا ہے, آپ کی انر سٹرینتھ کہاں سے آئے گی, آپ کا فوکس کہاں سے آئے گا, آپ کس طرح سے معاملات کو صحیح طرح سے لے کے چل سکیں گے. اور دیکھیں آج کل کے دور میں ہمارے لیے یہ جو چیلنج بن چکا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, کیونکہ لوگ کیا کر رہے ہیں, راتوں کو پوسٹ لگا رہے ہیں, راتوں کو ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں, یعنی رات کے 10 بجتے نہیں تو آپ کا فون ٹن 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 بجنا شروع ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ وہ مسئلہ جو ان کی زندگی میں 15 سال سے چل رہا ہے رات کے 1 بجے آپ کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں, وائس میسج بھیج دیتے ہیں لمبے لمبے, جس میں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے اگر کسی نے کوئی سوشل میڈیا پہ کچھ کنٹینٹ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی لیٹ نائٹ شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے بہت سے ایسے چینل سے, اور ڈسکنیکٹ کر کے اپنے آپ کو فوکس پہ لے کر آنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رات کو جو افراد جاگتے ہیں ان کی میموری اچھی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن کو کوئی وقت چاہیے ہے جب ہم تھوڑا سوئیں گے اور وہ شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں جائے گا. رات کو جو افراد جاگتے ہیں وہ ایموشنلی سٹیبل نہیں ہوتے, اس لیے کہ ہمارے دماغ میں جو ایک پارٹ ہے جس کو امیگڈلا کہتے ہیں, جو ہمارا ایموشنل سینٹر ہے, اس کو کول ڈاؤن ہونے کے لیے, اس کو سیٹل ہونے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے, اور وہ ہمارے باڈی کے سرکیڈین ردم کے مطابق ہوتا ہے. تو رات کو اگر وہ ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو ان کو ہائپر کرتی ہے, اور وہ کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, سوشل میڈیا میں ہیں, پارٹی لائف گزار رہے ہیں, تو وہ امیگڈلا سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا. اسی وجہ سے پھر جذباتیت لوگوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی ایک لمبی لسٹ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی ضرورت ہے. اور بہت سے جو ہیلتھ سلیپ ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کو اگر آپ کو کوئی ایکٹیویٹی کرنی بھی ہے تو وہ سیٹلنگ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, ٹھہراؤ والی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, تاکہ آپ کا پورا سسٹم, پوری باڈی جو ہے اس کو سمجھ سکے. آپ کی نیڈز کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کام دیے ہیں. آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رب المشرق والمغرب, مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں, تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے. بہت ہی امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے, بہت ہی امپیکٹفل بات کی جا رہی ہے یہاں پر. یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اصل بھروسہ ہمارا کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. اصل توکل کا حقدار کون ہے؟ ہمارا رب ہے. یعنی پوری کائنات کو جب ہم دیکھیں اور ہم کسی بھی شخص سے, کسی پاور سے جب بھی امپریس ہونے لگے, ہمیں لگے کہ اچھا یہ کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے, دین کا کام ہم جب کر رہے ہیں, دعوت کا کام ہم کر رہے ہیں, بہت سی اپوزیشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں, بہت سے ہمارے سامنے لوگوں کے بیہیویئرز آ رہے ہیں, اور ہم ان باتوں میں الجھ رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں کہ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں کس طرح سے ان کے ساتھ رہنا چاہیے, کن معاملات کو کیسے دیکھنا چاہیے. تو وہاں پر ایک فارمولہ ہمیں بتایا جا رہا ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے ہماری حفاظت کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا, کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز وکیل بنا لیں.
یعنی جب ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں نا، اپوزیشن ہے باہر، ہم نے قرآن کو پڑھا، ہم نے نماز، اور نماز میں بھی قیام اللیل اور تہجد اس کو بڑھایا، ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو مضبوط کیا وہ رتل القرآن ترتیلا اس کے ساتھ کیا. اب ہم بہت سی اپوزیشنز کو دیکھ رہے ہیں، بہت سے معاملات ہمارے ارد گرد آ رہے ہیں، تو وہاں پر ہم نے کیا دیکھنا ہے، ہر معاملے میں یا ہر شخص کے مقابلے میں، ہر اپوزیشن کے مقابلے میں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہر چیز ہے. یعنی مجھے لوگ کیا کہیں گے، ہائی یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، سب معاملات اللہ پہ چھوڑ دینے ہیں، صحیح راستے پہ چلنا ہے، صحیح کام کرنا ہے، حاسدوں کے پیچھے نہیں جانا. جو لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو میں نے جو ہے اپنی زندگی سے دور رکھنا ہے. میں نے بات بات پہ یہ نہیں سوچنا کہ جی کس طرح سے میں لوگوں سے معاملہ کروں، نہ ڈرنا ہے کسی سے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، بلکہ اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ بات آیت نمبر 10 میں کہی گئی ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اس پہ کیا کریں، صبر کریں. کیوں؟ ہمارے ساتھ نا ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے، جب ہم صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے، لوگوں کو ہماری بات کو دیکھ کر ہم سے امپریس ہونا چاہیے، یا ہمیں تھوڑی سی ویٹیج دینی چاہیے، ہم دل کے بھی سچے ہیں، ہم کام بھی ٹھیک کر رہے ہیں. ہم اگر صحیح کر رہے ہیں تو پھر کیوں مسائل آ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی دیکھیں، مسائل تبھی آئیں گے یا اپوزیشن تبھی آئے گی جب آپ صحیح راستے پہ ہیں. یہ فارمولہ اپنی زندگی میں یاد رکھ لیں. اگر ہر چیز صحیح ہو رہی ہے، تالیاں بج رہی ہیں، شاباشیں مل رہی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں آ رہا، تو کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. پیرنٹس کو بھی میں ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوں کہ آپ نے پاپولیرٹی ووٹ نہیں لینا بچوں سے. جب کئی دفعہ والدین پریشان ہو کے مجھے کہتے ہیں ہمارے بچے ہم سے خوش نہیں ہو رہے، ہاں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ میرا رویہ ان کے ساتھ غلط نہیں ہونا چاہیے، لیکن والدین ہونے کے ناطے ہمیں ان کو ہزارہ باتوں پہ روکنا پڑے گا. جب ہم روکیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم سے وہ ناراض ہوں گے، تو ناراض جب ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ نہ کچھ صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ روک ٹوک تو آپ کو کرنی پڑے گی. اور وہ والدین جو کہتے ہیں ہم تو بچوں کے فرینڈز ہیں اور ہمارا بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے، ہمیں کوئی بھی پرابلمز نہیں آتی، تو یہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ بچے آپ کے ساتھ جتنا بھی اسٹرانگ ریلیشن شپ رکھ رہے ہوں، جب آپ انہیں روکیں گے تو ان کو برا لگے گا، کیونکہ وہ اس عمر کا تقاضا ہوتا ہے. تو اس بات پہ گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے بتائے فارمولے کے مطابق کام کرتا ہے، اور پھر اس نے دعوت کا کام بھی کرنا ہے، اس نے لوگوں کے درمیان بھی اٹھنا بیٹھنا ہے. تو وہاں پر اس کا اپنا کیریکٹر اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ویلیو سسٹم کے مطابق اپنے بیہیویئرز دیتا ہے. یعنی جسٹ بیکاز کوئی اس پہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ چیختا چلاتا نہیں ہے. یہی بات ہم دیکھتے ہیں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی وَعِبَادُ الرحمن. عباد الرحمن کی کوالٹی یہاں کیا بتائی جا رہی ہے؟ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کہ بہت آہستگی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، یعنی ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ. جاہل کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی یہ نہیں جن کو ہم لک ڈاؤن کریں، جاہل گوار. وہ لوگ جاہل وہ ہے جس کو علم نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یا مومن اگر برداشت کر رہا ہے تو کس طرح سے اور کس وجہ سے برداشت کر رہا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قولوا سلاما، سلامتی کے ساتھ اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں. وہ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے جیسے بہت زیادہ باقی لوگ جو ہیں، باقی افراد جو ہیں، یا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کو کرنا چاہیے. تو یہاں پہ یہ جو بات آ رہی ہے ہجر کی، وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو وہ الگ کر دیتے ہیں، ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. ان کو طریقے آتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک ایگزٹ لینا سیکھا ہوتا ہے. جیسے ایکسپرٹس آج کل کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی مشکل میں ہو، آپ کے حالات مشکل ہیں، آپ کی گفتگو کا طریقہ مشکل ہو رہا ہے لوگوں سے، لوگ آپ کو تنگ کریں، تو آپ دو طرح کے ایگزٹ لے سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے فزیکل ایگزٹ اور ایک ہوتا ہے ایموشنل ایگزٹ. فزیکل ایگزٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ فزیکلی اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لیں، اور جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے، معاملات بہتر ہو جائے، تو اپنے آپ کو وہاں پہ لا کے جو بھی معاملہ اگر سلجھانے والا ہے سلجھا لیں، اگر اوور لک کرنے والا ہے تو بس چھوڑ دیں، درگزر کریں. اور ایک ہوتا ہے ایموشنل ایگزٹ. یہ ان سچویشن میں ہوتا ہے جب اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے. جیسے کوئی آپ کے بزرگ ہیں، کوئی اتھارٹی ہے، اب وہ آپ کو ڈانٹ رہے ہیں یا سختی کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ کو بھی غصہ آ رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ ایموشنلی اپنا سوئچ آف کرتے ہیں، اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے غلط بیہیویئر نہیں دینا. اس وقت وہ باتیں یاد کرتے ہیں، میں قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہوں، میں نمازی ہوں،
مجھے قوت کہاں سے لینی ہے؟ اپنی تہجد کی نماز سے لینی ہے، مجھے اللہ کے قرب سے لینی ہے، میری اپنی ذات کہیں سامنے نہ آئے۔ تو آپ دیکھیں ایک بہترین کردار انسان کا سامنے آتا ہے، تو اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے گا اور دیکھے گا کہ ہم اپنے کردار کو کیسے ڈیولپ کریں۔ یہ روز روز کے چھوٹے جھگڑے، ان کو ختم کرنے کے لیے جو فارمولا سورہ المزمل میں ہمیں دیے گئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں، ان کی چیک لسٹ اپنے لیے بنائیں، اور انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے سورت کو کور کریں گے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.